बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 1 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है और आज से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि लेबनान और इजराइल की जंगबंदी का अभी ऐलान हुआ ही था कि शाम पर हमले जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। शाम के अंदर जो चिंगारी लगाई गई थी अब वो आग बनना शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रिबेलियन है उन्होंने जबरदस्त किस्म के हमले शुरू कर दिए हैं और ये जो तुर्की और फिर इजराइल के हिमायत याफ्ता हैं। और क्योंकि इजराइल जो है वो शाम को मुकम्मल तौर पर वहां पर भी कंट्रोल चाहता है, क्योंकि वहां से जो सप्लाई लाइन हिजबुल्लाह तक जा रही है और वहां पे असलहा जो सप्लाई हो रहा है उसको रोकना है। तो अब जनाब वाला वो लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जंग अब फैल चुकी है। क्यों? क्योंकि शामी शहर हलब के ऊपर अब बाकायदा तौर पर रिबेलियंस की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि इजराइल की जानिब से भी भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट मुहैया की गई है। और खबरें ये आ रही हैं कि लेबनान तर्ज पर, जिस तरह से लेबनान के अंदर एक पेजर डिवाइसेस का हमला हुआ था और वहां पर डिवाइसेस फटना शुरू हो गई थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर एक शामी फौज के अंदर भी पेजेस जो है वो फटे हैं और मुतअद्दिद वहां पर जो है वो अमवात भी हुई हैं और ये हालात यकसर वहां पर तब्दील हो चुके हैं। जबकि जो रिबेलियंस हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वहां पर जो हलब शहर है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया गया और उन्होंने ऐलान किया है कि हमने यहां से तकरीबन 500 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये जो 500 किलोमीटर का एरिया है और ये जो हलब है ये शाम का दूसरा बड़ा शहर है जहां पर उन्होंने कब्जे का ऐलान किया, कंट्रोल का ऐलान किया। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर रूसी जंगी तैयारे जो हैं वो शाम पहुंच चुके हैं और बाकायदा तौर पर वहां हमलों के हवाले से खबर है कि वहां पर बमबारी जो है वो भी शुरू कर दी गई, क्योंकि अब बशार अल असद को हटाना प्लान है और बशार अल असद को हटा के अपनी तर्ज का, अपने मनपसंद जो शख्सियत है, कोई कठपुतली वहां पर हुक्मरान बिठाया जाएगा ताकि मामलात को मुकम्मल तौर पर अपने तर्ज पर चलाया जाए। अब ये क्या मामलात है, तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें लेबनान के मुहाज के जो तवक्कुफ के बाद, मिसाल के तौर पर जंगबंदी के बाद फिलफोर वहां पर जो शाम के अंदर मुहाज का दोबारा खुलना महज इत्तेफाक नहीं है। ये आमरों और जमहूरियत के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा कभी था ही नहीं। और ये अमरीकी सल्तनत के बारे में है जो इसके खिलाफ मज़ामत के लिए एक अहम सप्लाई रूट का गला घूंटने की कोशिश कर रही है। सप्लाई रूट आप समझ रहे हैं, जो शाम से असलहा लेबनान तक आता है, हिजबुल्लाह तक पहुंचता है। अब वो जो मज़ामत है वो अमेरिका के खिलाफ है, वो इसराइल के खिलाफ है। तो ये किसी तौर पर भी कतई तौर ये जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, ना ही अमेरिका को और ना ही इसराइल को। अब जनाबे वाला इससे इनकार करने वाला आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए जो 1 साल से ज्यादा जो नस्ल कुशी के दौरान तबाहकुन हुकूमत की तब्दीली का खेल खेलना चाहते हैं और जो भी इन पर सवाल उठाता है उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ अकाउंट्स जो हैं मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप देखेंगे तो वो जनाबे वाला जो पिछले 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बाद मुकम्मल तौर पर वो इस्लाम दुश्मन दिखाई दिए, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते हुए दिखाई दिए, इस्लामोफोबिया की एक जो टर्मिनोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब अचानक से जब शाम पे हमले हुए और शाम के अंदर जो उन्होंने अचानक से जिहादी बैंड वैगन जो है उसमें लोगों को शामिल करने का ऐलान किया और वहां पर उनका अंदर का जिहादी जो है वो जागना शुरू हो गया है। लेकिन अभी इजरायली चैनल 12 की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज रात शाम और लेबनान के हवाले से आला सिक्योरिटी हुकाम के साथ खुसूसी सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करेंगे। जबकि दूसरी जानिब शामी वज़ीर ख़ारजा जो है उसकी जानिब से कहा गया कि हलब और इसके गिरदोनवा पर ये जो दहशतगर्दाना हमले हुए हैं इन पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया वो इसराइल के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि इसराइल की तरफ से ये मनसूबाबंदी की गई थी और सरपरस्ती की गई है, इस वजह से ये खेल खेला गया। ये जो शामी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है और जो शामी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने ये दावा किया है। लेकिन इसराइल ने हलब की तरफ बढ़ने वाले जो ये रेबेलियंस हैं उनकी बराह रास्त जो मदद शुरू की है और रिपोर्ट किया जा रहा है, जो इजरायली मीडिया जो है वो भी बता रहा है और फिर दूसरी जानिब जो शामी मीडिया वो भी बता रहा है कि शामी अरब फौज के दरमियान दर्जनों वायरलेस मवासलाती आलात जो हैं वो बशमोल पेचस और वॉकी टॉकी वो भी फटे हैं। और ये उसी तर्ज पर जो बिल्कुल एक जो रिपोर्ट हमला हुआ है जो कि लेबनान में हुआ था और वहां पर तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अमवात हुई थी। यहाँ पर भी कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं
گردش کر رہی ہیں کہ ان کی فوج کے جوان جو کس طرح سے وہ بھی زخمی ہوئے اور متعدد ہاسپٹلز کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن شامی عرب فوج کے اندر پیجر اور واکی ٹاکی سمیت درجنوں وائرلیس مواصلاتی آلات پھٹے اور اس واقعے کی اب تحقیقات جو ہے وہ بھی جاری ہیں. لیکن جو اس وقت ریبیلین گروپ ہے, جو عسکریت پسندوں کا گروپ ہے, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے شام کے شہر حلب کے اوپر قلعے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور یہ عسکریت پسند حلب کے اندر شامی عرب فوج کے خلاف یوکرینی ساختہ خودکش ڈرون استعمال کر رہے ہیں. فیلڈ ذرائع نے یہ کنفرم کیا, جبکہ ایرانی ملیشیاؤں کی ایک قابل ذکر تعداد دیر الزور سے حلب اور شام منتقل ہو گئی ہے, جہاں تحریر الشام عسکریت پسند جو گروپ ہے وہ اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیریل آبزرویٹری کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ جو معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا یہ اقدام حلب کے اندر جنگ کی ڈائنامکس کو بدل دے گا؟ لیکن یہاں شام میں جو سرگرم جو یہاں پر عسکریت پسند گروپ ہیں, انہوں نے ایران کے خلاف دھمکیاں بھی جاری کی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہونے والی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے شام میں اپنی کارروائیوں کے بعد ایران کو فتح کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلا ٹارگٹ ہمارا ایران ہوگا. لیکن اب روس نے اپنے لڑاکا طیارے شام روانہ کر دیے ہیں اور شامی ذرائع کا کہنا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے اپنا طیارہ شام کے لیے روانہ کر دیا ہے اور توقع ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں شمالی شام کے اندر لڑائیوں کا رخ تبدیل ہو جائے گا اور کارروائی یقینی طور پر بہت خطرناک ہوگی. لیکن ابھی جو اسکاٹ ریٹر ہے, اسکاٹ ریٹر بیسیکلی جو امریکی انٹیلیجنس کا ایک اہم ترین ممبر رہا ہے اور اس کی جانب سے یہ جو ہے وہ اپنا انالیسس دیا گیا. اس نے رپورٹ کیا, اس نے کہا کہ حلب کے خلاف ترکی کے اتحادی اسلام پسندوں کی طرف سے حیات التحریر جو ایک یہ عسکریت پسند گروپ ہے, اس نے کہا کہ ایک دوبارہ سے برانڈڈ القاعدہ جس نے IS کے ساتھ مشترکہ ایک ایم ڈیولپ کیا, بنایا اور امریکہ کی اتحادی شامی نیشنل آرمی کی طرف سے شروع کیا گیا اور حملہ جو اسرائیل اور اسرائیل کے درمیان ایک اسٹریٹجک منصوبے کا نتیجہ ہے. جبکہ ترک جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے حزب اللہ کے لیے ایران سے لبنان تک سپلائی کا راستہ منقطع کرنے اور غیر مستحکم کرنے گرانے کی دھمکی دے رہے ہیں. اسد حکومت روس کو شام کے اندر اپنی پوزیشن بچانے کے لیے یوکرین سے وسائل ہٹانے پر مجبور کر رہی ہے, جبکہ یوکرین نے اسد مخالف عسکریت پسندوں کو ڈرون جنگ کے لیے فراہم کیے ہیں. اور پھر اسرائیل نے بظاہر اپنی جو ان کی پیجز ڈیوائسز ہیں, ریڈیو ان کا, اس کو شام کے اندر اس کا استعمال بڑھا دیا ہے, ان کا اسکیم جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, جس سے لڑائی کے ایک نازک لمحے میں شامی حکمت عملی اور کنٹرول میں خلل پڑتا ہے. پھر شام بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکا تھا اور حزب اللہ زیادہ تر لبنان واپس آ چکی تھی اور ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا اور اس کے حملے کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بات کا قوی امکان ہے کہ حلب جو ہے وہ ترکی کی حامی اسلام پسند قوتوں کے قبضے میں آ جائے اور پھر وہ پہلے سے یہ اس نے 2 دن پہلے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ممکنہ طور پر شام کی صورتحال کو بچانے کے لیے جو صورتحال ہے اور ابھی جو اس بات کا قوی امکان ہے کہ حلب ترکی کی حامی جو اسلام پسند قوتیں ہیں ان کے قبضے میں آ جائے. تو ابھی وہی ریبیلینس جو کہ حملہ آور ہیں ترکی کی سپورٹ کے ساتھ, اب انہوں نے رات کو اعلان کر دیا کہ انہوں نے حلب کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, قبضہ کر لیا ہے. تو جناب والا اس وقت ممکنہ طور پر شام کی صورتحال کو بچانے کے لیے روس اور ایران کی قیادت میں ایک مشترکہ کوشش کی جائے گی اور اس میں وقت لگے گا. اس حملے سے لبنان میں جنگ بندی کو خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس سب میں سب سے زیادہ نقصان ترکی اور اس کے صدر رجب طیب اردوغان کو ہوا اور اسرائیل اور امریکہ کے قریبی تعاون اور ہم آہنگی کے بغیر یہ حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جبکہ اردوغان کے اسرائیل کے خلاف تنقیدی الفاظ خالی بیان بازی کے طور پر سامنے آئے اور یہ دیکھیں اسکاٹ ریٹر کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ صرف اور صرف الفاظی تھی اور کچھ نہیں تھا. اردوغان نے ایک بار پھر روس کو دھوکہ دیا اور فلسطین کے لیے اس کی حمایت کو ہر طرح سے دھوکہ دہی کے طور پر بے نقاب کیا گیا. روس اور ایران شام کو مستحکم کریں گے, اس میں مہینے لگیں گے. شام اور اس کے اتحادی ادلب کے اندر اسلام پسندوں کے گھروں کو تباہ کر دیں گے اور اس میں برسوں لگیں گے. پھر دوسری جانب ایران حزب اللہ سپلائی لائن کو بحال یا پھر برقرار رکھا جائے گا اور اسرائیل کو شکست ہوگی. اور پھر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسکاٹ ریٹر کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر جو اسرائیل جو ہے وہ ہارے گا اور پھر امریکہ شام سے نکل جائے گا غالباً 2025 کے وسط تک, اور ترکی ہر اس شخص کو دھوکہ دیتا رہے گا جس کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے. کیونکہ اردوغان صرف ترکی کے لیے کھڑا ہے. تو جناب والا یہ تو ایک چیز ہے, لیکن یہ اسکاٹ ریٹر کی جانب سے جو اپنا ایک جو ہے وہ ولاگ میں اس نے یہ خبر دی, ٹی وی چینل پر وہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن ابھی جناب والا یہ پہلے ہی بہت واضح ہے
کہ جو نتنیاہو ہے وہ ایک بھی مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں اس طرح سے بڑی کو کامیابی حاصل نہیں کر سکا، حالانکہ اس کے باوجود اس نے جنگ بندی قبول کی۔ اس کے اوپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں جنگ بندی پھر کیوں جو ہے وہ کی گئی اور اس کے اوپر اتفاق کیوں کیا گیا؟ اسے امریکہ نے ضمانت دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ جو اسکاٹ ریٹر کا بیان اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور یہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں پورے کے پورے سینیریو کو کلیئر کر دے گا، کیونکہ اسے امریکہ نے ضمانت دی ہے کہ اردوان اور ترکی کی مدد سے شام میں اسد، حزب اللہ اور ایران کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا جائے گا، اور کئی سالوں القاعدہ، النصرہ فرنٹ اور تاجکستان ISIS سے اور دگان نے ازبکستان، آذربائیجان اور ترکی کے دائرے کے دیگر ممالک میں بھرتی ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد سے جو وہاں پر جو ریبیلینز ہیں ان کو تربیت دی اور پھر بھرتی کیا، جبکہ 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر جنگ بندی کے بعد اردگان نے محاذ کھول دیا، اور اب مزاحمتی قوتوں کے خلاف جنگ شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی، اور نتنیاہو کے پاس دوبارہ منظم ہونے اور دوبارہ مسلح ہونے کا وقت ہوگا۔ شام میں حزب اللہ اور روسی ایویشن کو پھر سے ڈی فوکس کیا جائے گا۔ لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب آج سے 4 سال پہلے شہر کی مکمل آزادی کا خوشی سے اعلان کیا گیا تھا حلب شہر کی، اور اب حلب کا مستقبل غیر یقینی ہے، اور اس وقت شامی صفوں میں افراتفری ہے جو شہری علاقوں میں تعینات ہیں، اور باغی سیل اس خرابی کی وجہ سے نسبتاً آزادی کے ساتھ گلیوں میں جو ہے وہ بھیڑ رہے ہیں، اور پھر شہر کے وسط اور مشرق میں فوج کی کمک پہنچ رہی ہے، لیکن تنظیم کے بغیر محاذ کے نزدیکی اضلاع میں فوجوں کا جمع ہونا خطرناک ہے، اور شیخ مقصود میں قائم YPG کی جو لڑائی کی تیاری کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ریبیلینز پہنچ رہے ہیں، اور امکان ہے کہ اس بار جو باغی ہیں وہ حلب کے اندر کردوں کی موجودگی کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے شمالی حلب سے کمک کی آمد جو ہے وہ اس کے لے کر بہت سے معاملات ہیں وہ بدل سکتے ہیں، اس کی ڈائنامکس بدل سکتے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے اگلے گھنٹے بہت اہم ہوں گے کہ آیا حلب مزاحمت کرے گا یا پھر 2016 کے بعد پہلی بار مخالفین کے قبضے میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ اس وقت جو وہاں پر جو ایک زبردست قسم کے حملے دیکھے گئے ہیں، اور یہاں یوں کہہ لیں کہ دہشت گردی تو ویسے ہی ایک لعنت ہے جسے روئے زمین سے پاک کیا جانا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ شام کے اندر جہاں اس کی نیم ریاستی شکل موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شامی کمانڈ میں غلطیاں ختم ہو رہی ہیں، تاہم اس آپریشن کا الزام روس اور ترکی پر عائد ہوتا ہے جن کی جنگ بندی نے ادلب آپریشن کو ختم ہونے سے روک دیا، اور ان غلطیوں کی وجہ سے شامی کمان کو پاک کرنے کا عمل جاری ہے، جبکہ اس آپریشن کا الزام جو وہاں جو حالات کو یکسر تبدیل کر رہا ہے، جبکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باغیوں کی جو کامیابی بھی ترکی کی حمایت کی وجہ سے ہے، جس نے باغی گروپوں کو دوبارہ مسلح کرنے اور ان کی تنظیم نو میں سہولت فراہم کی، اور اب الباب محاذ دوبارہ فعال ہو چکا ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے جو حلب کے اندر حکومت کے مزید بڑے ہاتھ کا سبب بن سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا دن اچھا نہیں ہے، تاہم یہ صورتحال اب بھی اس سے بہت دور ہے جس سے شام 2015 میں دو چار تھا، اور دہشت گردی کو اب بھی شکست دی جا سکتی ہے، اور ناکامیوں کے باوجود شامی عوام نے ثابت کیا کہ وہ بہادر اور لڑنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت روس کی جانب سے جو پیغام ترکی کے نام آیا، اور اس نے کہا کہ ترکی نے آستانہ اور سوچی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور شامی حکومت کو حلب میں ہر قسم کے ہتھیاروں اور طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ضروری طریقے سے سیکورٹی بحال کرنے کا پورا حق ہے، اور اس حقیقت کے باوجود اردگان اور نتنیاہو کے جو اس وقت یہ باغی گروپوں کو حلب کی طرف پوری رفتار سے آگے بڑھنے کی سپورٹ مہیا کرنا، اور روس یہ ایک جو ہے وہ بہت اچنبے کی بات ہے، اور روس آج رات ادلب پر خوفناک بمباری جو ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور اسرائیل کے موساد کے سابق ڈائریکٹر نے یہ اعتراف بھی کیا کہ اسرائیل نے مشرق وسطی میں القاعدہ کو اور جو دیگر ہیں ان کو مسلح کیا، دیگر گروہوں کو، ریبیلینز کو متحرک کیا، اور یہ باقاعدہ طور پر وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں، اور یہ کس طرح سے مسلمانوں کو آپس میں بڑھا کے پوری کی پوری گیم جو ہے وہ پلٹنے کی کوشش ہے۔ ہمیشہ سے میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی تقسیم کرو اور رول کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولا وہ ہمیشہ سے کامیاب رہا ہے، اور یہی ان کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ ان کے درمیان خلیج پیدا کی جائے۔ سب سے زیادہ جو ہٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے، مذہب کے اندر تفریق پیدا کر کے، مذہبی منافرت کو پیدا کر کے پورے کا پورا کھیل بگاڑا جا سکتا ہے۔ شیعہ سنی فسادات کرواؤ اور پوری کی پوری گیم کو پلٹ کے رکھ دو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو جہاں پر جو ہے وہ ابھی جس طرح سے دیکھیں
کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہزارہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا، وہاں پر جو شیعہ سنی فسادات کروا دیے گئے، مسلمانوں کے اندر ایک نئی لہر اور نئی لڑائی کی ایک روح جو ہے وہ جاگ اٹھی۔ پھر دوسری جانب شام کے اندر جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کو ہوا دی گئی ہے، اور جو ایک عام جو دیکھنے والا بندہ ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ تو وہ ان کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا گیم ہے جس سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی جو اوپر اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس کو اس کے اوپر ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔